नाज़रीन गिरामी क़द्र अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फुरकान की 192वीं किस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। सूरह बकरा के आज हम दो आयात यानी आयत नंबर 236 और 237 की तफसीर पेश करेंगे। आइए, आयात आपको नजर आ रही होंगी हमारी स्क्रीन पर। उसका तर्जुमा कुछ ऐसा है, अगर ऐसी हालत में औरतों को तलाक दे दो कि उनसे ना तो मुकारबत की हो और न हक के महर ही मुकर्रर किया हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अलबत्ता ऐसी सूरत में उसे फायदा पहुंचाओ, ऐसा फायदा जो दस्तूर के मुताबिक पहुंचाया जाए। उसात वाला अपने हैसियत के मुताबिक दे और तंग दस्ती अपने हालत के मुताबिक। नेक किरदार आदमियों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा करे, और अगर ऐसा हो कि तुमने मुकारबत से पहले तलाक दे दी और उनके लिए हक महर मुकर्रर कर चुके थे तो तयशुदा हक महर का निस्फ अदा करना होगा, इल्ला ये कि ये वो औरतें असखुद माफ कर दे या वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की गिरह है यानी मर्द दरगुजर करे और तुम मर्द दरगुजर करो, हक के महर पूरा दे डालो, तो ये बात तकवे के ज्यादा करीब है। देखो, आपस में एक दूसरे के साथ एहसान और भलाई को कभी नजरअंदाज ना करो, और याद रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह की नजर से मख्फी नहीं है। फरमाया गया नाज़रीन गिरामी, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरीजू लहुन्ना फरीज़ा, यानी नहीं गुनाह तुम्हारे ऊपर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को कि उनसे ना तो मुकारबत की हो और ना हक महर ही मुकर्रर किया। ला जुनाह के माने आते हैं नहीं है गुनाह, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इनके माने आते हैं अगर, तल्लक तुम तलाक दे दो तुम या आजाद कर दो तुम। अन्निसा के माने औरत को, मालम के माने जब तक ना, तमस्सूहुन्ना तुमने हाथ लगाया उन्हें, मुकारबत की हो उनसे। औ के माने आते हैं या, तफरीजू मुकर्रर किया हो, लहुन्ना लिए उनके, फरीजा हक महर, यानी ऐसी हालत में तलाक दे डाली कि ना तो मुकारबत हुई और ना हक महर ही मुतय्यन हुआ। इससे मालूम होता है कि हक महर के बगैर निकाह तो हो जाता है, अलबत्ता मुकारबत से पहले हक महर का तय पा जाना जरूरी है और उसकी अदायगी मर्द की जिम्मे वाजिब है। और आगे फरमाया गया, वो मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु, यानी और फायदा दो उन्हें, दौलतमंद अपने हैसियत के मुताबिक दे और तंग दस्त अपने हैसियत के मुताबिक। वो मत्तिऊहुन्ना के माने आते हैं और फायदा पहुंचाओ उन्हें, उन औरतों को जिन्हें तलाक दे रहे हो, यानी वो औरतें जिन्हें मुकारबत और महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे रहे हो उन्हें कुछ माल और मता दे दो। मता वो चीज होती है जिससे फायदा हासिल किया जाए। अलल मूसिअ के माने आते हैं ऊपर, उसात वाले के माने में यानी दौलतमंद की जिम्मे, क़दरुहु ताकत उसकी यानी उसकी ताकत के मुताबिक, व अलल मुक़्तिरी और ऊपर तंगदस्त के यानी मुफलिस के, क़दरुहु ताकत उसकी यानी तंगदस्त की जिम्मे उसकी उसात के मुताबिक जो है वो अदा करे। ये मानी है इसके, यानी मतान बिल मारूफ जो आगे फरमाया गया है, फायदा पहुंचाना दस्तूर के मुताबिक। मतान के माने फायदा पहुंचाओ, बिल मारूफ अच्छाई के साथ, यानी हस्ब हैसियत ऐसी खवातीन को जिन्हें तलाक दी जा रही हो मालो मता से फायदा पहुंचाना जरूरी है। हक्कन अलल मुहसिनीन, यानी ये बात लाजिम है मुहसिनीन पर। हक्कन के माने अम्र साबित शुदा और लाजिम है, अला के माने आते हैं पर, और अल मुहसिनीन के माने एहसान और भलाई करने वाले। कुरान हकीम की जबान में मुहसिनीन अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं और जाहिर है कि यही लोग आखिरत में कामयाबी के हकदार हैं। एक जगह इरशाद फरमाया गया, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान किया करो, बिलाशुबा अल्लाह ताला मुहसिनों को पसंद फरमाता है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हालत यह है कि औरत के लिए कोई महर मुतय्यन न किया गया हो, हालांकि महर का होना लाजमी है
اور مقاربت سے قبل ہی اسے طلاق ہو جائے، اس صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ طلاق کے بعد اسے سامان اور اپنی استطاعت کے مطابق اسے تحفہ دے۔ اس عمل کی نفسیاتی قدر و قیمت ہے کیونکہ ایک طرح کا معاوضہ ہے۔ آغاز ہونے سے پہلے ہی ازدواجی تعلق کے ٹوٹ جانے سے عورت کے دل میں تلخی اور بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے اور جدائی دشمنی اور عداوت کا سبب بن سکتی ہے۔ عورت کو کچھ سامان دینے سے ایک گرد آلود اور مسموم فضا ختم ہو سکتی ہے، محبت اور معذرت کی باد نسیم کے جھونکے چل سکتے ہیں اور طلاق پر غم و اندوہ اور غمخواری کی فضا چھا سکتی ہے۔ اس صورت میں طلاق کی حیثیت ایک ناکام کوشش کی ہو جاتی ہے، نہ کہ ایک ایسی خاری کی فضا چھا سکتی ہے۔ اس صورت میں طلاق کی حیثیت ناکام کوشش کی ہو جاتی ہے، نہ کہ ایک ایسی ضرب کی جو سب کچھ ختم کر دے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ تاکید فرماتا ہے کہ بیوی کو سامان دستور اور معروف کے مطابق دیا جائے تاکہ انسانی الفت و محبت برقرار اور خوشگوار یادیں محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، چنانچہ ہدایت دی گئی کہ صاحب ثروت اپنے مقدر کے مطابق سامان دے گا، یعنی اس کی قدرت میں جتنا ہے اس کے مطابق، اور تنگ دست اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی خوشحال اپنی جو ہے قدرت کے مطابق اور تنگ دست اپنی قدرت کے مطابق جو ہے ان کو دے۔ اس کے بعد معروف اور احسان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ دلوں کی سختی اور فضا کی مسمومیت ختم اور تر و تازگی اور شادابی پیدا ہو۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، معروف کے مطابق سامان دو، یہ حق ہے نیکی اور حسن سلوک کرنے والوں پر۔ پھر آگے فرمایا گیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یعنی اور اگر تم طلاق دو انہیں مقاربت سے پہلے جبکہ تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرو، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور وہ پورا حق مہر دے ڈالے۔ وہ ان کے معنی آتے ہیں اور اگر طلقتموہن تم نے طلاق دی انہیں، یعنی وہ عورتیں جنہیں تم نے طلاق دی من قبل اس سے قبل کے ان تمسوہن کہ تم نے ہاتھ لگایا انہیں، یعنی ان سے مقاربت کرنے سے پہلے، وقت اور در حقیقت فرضتم لہن تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے فریضہ، فریضہ کے معنی یہاں پر حق مہر لیا جا رہا ہے۔ فنصف کے معنی آتے ہیں آدھا، ما کے معنی جو، فرضتم تم نے مقرر کیا، تم نے فرض کیا، یعنی اگر عورت سے مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس صورت میں نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ الا ان کے معنی آتے ہیں مگر، کہ یعفونا وہ معاف کر دے، معاف کر دے وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، یا تو عورت معاف کر دے کہہ دے کہ ہمیں نہیں چاہیے، او یا یعفو معاف کرے الذی وہ شخص بیدی جس کے ہاتھ میں جو ہے اس کے ہاتھ میں عقدہ گرا ہے نکاح کی، محاورے میں عہد و پیمان کو کہتے ہیں، اور چونکہ طلاق دینے یا عقد نکاح کو کھولنے کا مجاز خاوند ہے اس لیے اس سے مراد خاوند ہی ہے یہاں پر، عقدہ کے معنی ان نکاح کے معنی آتے ہیں نکاح۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں المراد ان یعفو الزوج فیعطیہ المہر کاملہ، اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند پورے کا پورا مہر اسے دے ڈالے چاہے اس کے ساتھ مقاربت نہ بھی کیا ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی اور یہ کہ معاف کرو تم تو یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ وان کے معنی آتے ہیں اور یہ تعفو کہ معاف کرو تم، درگزر کرو تم، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، احسان کرو، درگزر سے کام لیتے ہوئے تمام کا تمام حق مہر دے دو انہی کو، اقرب زیادہ قریب ہے للتقویٰ پرہیزگاری کے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قانون اور ضابطہ ابھی بھی بیان ہو چکا ہے کہ شوہر طلاق کی اس صورت میں نصف مہر روک سکتا ہے۔ اب مان اخلاق کے افضل و اعلیٰ مقام کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ حق وصول کرنے سے کہیں بہتر و برتر اس حق کا معاف کر دینا ہے، جائز و برتر، مباح و افضل، قانون و اخلاق کا مسلسل امتزاج قرآن کے معنوی معجزات میں سے ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنی اور یہ دیکھو یہ نہ بھولو احسان و مروت کرنا اپنے درمیان۔ مولانا عبد الماجد دریابادی یہاں لکھتے ہیں چنانچہ طلاق کے موقع پر بھی جو تعلقات کی بقا کا نہیں اس کے اختتام و انقطاع کے اعلان کا نام ہے، باہمی حسن سلوک مروت رعایت سے نہ چوکو۔
آیت سے صاف اشارہ ادھر نکل رہا ہے کہ کسی ناخوشگوار واقعے کے پیش آ جانے سے صحبت قدیم و محبت سابق کے حقوق زائل نہیں ہو جاتے، بلکہ حالت طیش و ناگواری میں بھی لحاظ تقوی اور حسن اخلاق اور عفو و احسان کا برابر رکھنا چاہیے۔ ولا تنسو یہاں بھول کے معنی میں نہیں ہے کہ وہ تو غیر اختیاری ہے، بلکہ ترک کرنے اور نظر انداز کرنے کے معنی میں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ کے معنی آتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس پورے آیات میں ہمیں کیا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے؟ معاشرتی زندگی کی پاکیزگی کا راز نکاح میں ہے، جو کہ جائز اور سیدھا راستہ ہے۔ اس راہ میں جو مشکلات اور رکاوٹیں آ سکتی تھیں، قرآن و سنت میں ان کا مناسب اور آسان راستہ تجویز کر دیا گیا ہے، اور ہر مشکل، ہر بگاڑ کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ نکاح سے خوشگوار زندگی کی بنیاد پڑتی ہے، اور میاں بیوی کو تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے جائیں اور آپس میں نباہ کرنے کی ہر طرح کوشش کرتے رہیں، اور جب کسی طرح سے بھی حالات موافق اور سازگار نہ رہیں تو پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور کسی طرح بھی معاشرتی زندگی کی فضا کو ناخوشگوار نہ بنائیں، اور الگ ہوتے وقت بھی احسان و مروت کو نظر انداز نہ کریں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کی مقاربت سے پہلے کچھ حالات ایسے پیش آ گئے کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے ڈالی اور نکاح کے وقت مہر کا صراحت سے ذکر نہ ہوا تھا، تو میاں کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے حیثیت کے مطابق بیوی کو دے دلا کر رخصت کرے، اور اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور مقاربت سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو خاوند کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مہر کی نصف ادائیگی کرے، الا یہ کہ وہ عورت سب کچھ خود ہی چھوڑ دے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت اگر مہر مقرر ہوا تھا تو مقرر شدہ مہر دے ڈالو، نرمی اور شفقت کا سلوک کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں گداز اور محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر طلاق رجعی دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں کو پلٹا دے اور تمہارے درمیان تعلقات دوبارہ بحال ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری کوئی نیکی کسی درجہ اور کسی موقع کی ہو رائے گاہ نہ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تمہاری اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔